अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम में बलूचिस्तान के हवाले से। मस्तूम में स्कूल के करीब धमाका, पुलिस एहलकार समेत तुलबा जहाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तहकीकात जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। दहशतगर्दी एक बार फिर बलूचिस्तान में सर उठा रही है। सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान का। और साथ ही अगर हम बात करें 26वीं आईनी तरमीम के से तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस केस को किस तरह देखती है, और फिर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो कमेटी है इस केस की सुनवाई भी कर रही है या नहीं। एक बड़ा ही आम मसला है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया है। राना सनाउल्लाह का कहना है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, उनका कहना है कि पार्लियामेंट अपने इख्तियार को मनवाएगी और कुछ भी इस मामले में किया नहीं जा सकता। इस पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नजम वली साहब ने, एनालिस्ट है, और इनके हमरा हैं आसिफ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नजम साहब का। सर, मुझे ये कैसे देखते हैं आप, एक अफसोसनाक वाकया आज फिर मस्तूम में पेश आया है जिसमें तुलबा को भी टारगेट किया गया है और साथ ही पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए, बलूचिस्तान का मामला जो है बहुत ही पेचीदा किस्म का है, और सबसे बड़ी पेचीदगी इसमें ये है कि हमारे बाज ऐसे अनासिर जो कि खुद हमारे वतन का हिस्सा है, हमारी कौम का हिस्सा है, हमारे बदन का, हमारा अपना हिस्सा है, वो दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की ना हो, वो चाहते हैं वहाँ पर सी पैक ना आए, वो चाहते हैं वहाँ पर ग्वादर पोर्ट ना बने। वो इस किस्म के फियर्स पैदा कर रहे हैं जिसके नतीजे में आम जो बलोची है उसको कंफ्यूज किया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम अक़लियत में बदल के रह जाओगे। उसे ये कहा जाता है कि तुम पर दूसरे लोग आकर काबिज हो जाएंगे। हालांकि अगर वहां पर सी पैक बनता है, अगर वहां पर ग्वादर पोर्ट बनती है, अगर बलूचिस्तान में खुशहाली आती है, तो इसके नतीजे में होगा क्या? उसके नतीजे में आम बलोच को रोजगार मिलेगा, उसका कारोबार बनेगा, उसके घर में इनकम आएगी, उसके नतीजे में उसके बच्चे पढ़ेंगे, और फिर वो उन जो BLA जैसी तंजीमें हैं या बलोच सरदार हैं उनके चुंगल से निकल जाएंगे। वो नहीं चाहते कि बाहर निकले, वो ना तरक्की चाहते हैं, ना तालीम चाहते हैं, ना शऊर चाहते हैं, ना उनके लिए रोजगार चाहते हैं। तो वो फिर खिलौना बन जाते हैं तामीर और तरक्की के हवाले से दुश्मन कुव्वतों का। तो मुझे अफसोस से कहना है, मारंग बलोच हों, दूसरे लोग हों, वो एक मखसूस एजेंडे पर हैं। उनकी पुष्टपनाई कुछ ऐसी ताकतें कर रही हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहती, पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहती, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं चाहती, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहती। तो ये सारी कहानी है इसके पीछे। इस पर सियासी अच्छा सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे कबल हमने देखा था कि APS में हमला हुआ जहां बच्चों को टारगेट किया गया, स्कूल को टारगेट किया गया, और आज जो हमला हुआ है वो भी यही बताया जा रहा है कि स्कूल के करीब धमाका हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार तो शहीद हुए हैं, तुलबा को भी टारगेट किया गया है। तो फिर क्या समझते हैं आप कि सिक्योरिटी इदारों के लिए उन्होंने ये तो कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और खास वो नौजवान जो तालीम हासिल करने जाते हैं बलूचिस्तान में, अपने इलाकों में, अपने शहरों में, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए नतीजा, एक बात बुनियादी समझ लें कि जो हमारे बच्चों को मारेगा, जो उन्हें कत्ल करेगा, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा हमदर्द किसी सूरत नहीं है। ये बात, एक बुनियादी बात पर तो हमें इत्तेफाक कर लेना चाहिए। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बच्चों को मारे, चाहे वो बलूचिस्तान में मारे, चाहे वो पंजाब में मारे, जो लोग इनकी फेवर करेंगे, जो लोग इनकी हमायत करेंगे, वो भी हमारे दुश्मन हैं। उसी तरह दुश्मन है जिस तरह कोई हमारे अपने बच्चों को मारने वाला हमारा दुश्मन हो सकता है। हम तो एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने बच्चों को। जहां तक बात आ गई सिक्योरिटी के इदारों की, देखें, जो दहशतगर्दी करने वाले होते हैं उनके पास एक लंबा चौड़ा जो है एक मौका होता है। वो किसी भी जगह जाकर बम लगा सकते हैं, किसी भी जगह जाकर धमाका कर सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बहुत सारे बंधे हुए होते हैं, उनके पास उतना खुला मार्जिन नहीं। जो मैं आपको बड़े बाखबर तो राय से बताता हूँ कि जो धमाका करने वाले होते हैं,
ان کو 5,000 10,000 50,000 1 لاکھ روپے سے اوپر پیمنٹ نہیں ہوتی. جتنی تباہی کرتے ہیں اتنا. یہ ایک جگہ جاتے ہیں, جا کر کسی بھی جگہ پہ کوئی دھماکہ کرتے ہیں, اگر وہاں پہ وہ دھماکہ نہیں کر سکتے واپس آ جاتے ہیں, دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں, دوسری میں نہیں کر سکتے تیسری میں چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں سیکورٹی فورسز کا کام زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو روکنے کی کوشش تو کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے, لیکن بنیاد پھر وہی ہے کہ جب تک ہم عام بلوچ کو اور ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھا نہیں سکیں گے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کس طرح ہونی ہے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کے دشمن ہمارے دشمن ہیں, انہیں مارنے والے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. باجوہ صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے پہلی بھی بات ہوئی اور آج سینٹ کمیٹی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے, جس پہ ہم نے دیکھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اس کی مخالفت کی اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان جمعیت علماء اسلام کے ایک اہم رکن ہیں, بالکل, اور ممبر ہیں ہاؤس آف سینٹ کے, اور بڑے ایکٹیو ممبر ہیں وہ سینٹ میں بھی اور اپنی پارٹی میں بھی. تو چونکہ پاکستان جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر ایم کے ایم یا دیگر جماعتوں کی وہ الائے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اپوزیشن میں ہیں. تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ہر اس کام کی مخالفت کریں اور ہر اس کام کی نیگیٹو سائڈ کو اجاگر کریں جو گورنمنٹ کرے گی. تو انہوں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم ایک میٹنگ کریں گے اور اپنا مطمع نظر اور نقطہ نظر ان کو بتائیں گے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ, کہ وجہ کیا ہے کہ ہم یہ ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ہم عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سر بالکل میں یہاں آپ کی بات کاٹوں گی کیونکہ آپ کے جواب میں ہی آپ کا ایک سوال ہے جس پہ آپ نے کہا کہ جب ہم ان سے ملاقات کریں گے, ان سے بات کریں گے تو پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے. تو سر جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو مسلم لیگ نون کے سینئر ارکان جو اعلیٰ قیادت ہے وہ مولانا صاحب کے گھر جا رہی تھی وجہ بتانے کے لیے کہ آخر ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی. تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کو سینٹ کمیٹی سے جب یہ منظوری مل گئی تھی تو اس سے قبل ہی پہلی جے یو آئی ایف کو بتا دینا چاہیے تھا جیسے آپ نے ترمیم میں کیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی, ہر گورنمنٹ کی اور ہر اپوزیشن کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم جب تک کسی چیز کو پارلیمانی کمیٹی سے منظور نہ کروا رہے ہیں, جب تک ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہ کر لیں, جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ کیا ہم اس بل کو بحث کے لیے لا سکتے ہیں کہ نہیں, اس وقت تک دوسری پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا. پہلے ہم انیشیل جو سٹیج ہے, ابتدائی جو معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں گے, اور اس کے بعد دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھ لیا کہ 26ویں ترمیم کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں آج کوئی ایسی قباحت نظر نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم کیوں کی گئی اور یا اس کا ملک کو کوئی نقصان ہو. یہ آپ لوگوں کو اور عوام کو بہت جلد علم ہو جائے گا کہ 26ویں ترمیم کے جو ریزلٹس ہیں وہ عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, دیکھیں 150 ممالک ہیں جن میں یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے دنیا میں رائج ہے, اور پاکستان کا ان میں سے 138واں نمبر ہے, 138واں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدلیہ کے لحاظ سے بہت, اور ہم سے 2-3 ممالک جو مشہور ہیں وہ بنگلہ دیش ہے اور افغانستان ہے اور ایران ہے. اس کے بعد سارے ممالک جو ہیں وہ ہم سے بہتری کی پوزیشن میں ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ پینڈنسی ہے, لوگوں کے معاملات بڑے دیر سے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے, میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس طریقے سے اربوں نہیں خربوں روپے کے ایسے میٹرز ہیں جو ایف بی آر کے متعلق, جو ایف بی آر نے ٹیکس نہ دہندگان سے ٹیکس ریکور کرنا ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جا چکے ہوئے ہیں اور وہاں سے عدالتوں سے سٹے آرڈر لے کے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ججز کی جو کمی ہے وہ پوری کر کے اور 17 کی بجائے 23 کر کے 5 ججز بڑھائے جائیں، کیونکہ 5 ججز کا تو ایک بینچ بن جائے گا، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہ ادھر چلے جائیں گے. اس لیے یہ بڑی انتہائی ضروری امینڈمنٹ ہے جو ملک کے لیے ضروری ہے. اچھا باجوہ صاحب، ججز کی تعداد بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینی بینچز بھی ضروری ہیں تاکہ عام لوگوں کو ریلیف مل سکے، لیکن جب یہی عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، جو کہ 14 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اب تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر سپٹمبر میں بھی ہم نے دیکھا وزارتی فیصلہ آیا، اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ کیا توہین عدالت ہو جائے گی، الیکشن کمیشن اس کا مرتکب ہوگا، کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے، اس میں چونکہ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا بھی آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو پارلیمان ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے. پارلیمان کا مقصد ہی قانون سازی ہے، نہ کہ گلیاں نالیاں اور سڑکیں بنانا. تو اگر پارلیمان قانون سازی کرتی ہے اور پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی قانون کو میں یہ لکھے، یہ بل پاس کرے کہ یہ کس طریق سے یہ لاگو ہوگا، یہ کس طریق سے امپلیمنٹ ہوگا. یہ فیوچر سے بھی ہو سکتا ہے اور امیڈیٹ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، پاسٹ سے بھی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ دے کے وہاں سے بھی اس کا اثر جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا میٹر جس کو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کسی پارلیمان نے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو اور اس کے بعد ہاؤس آف سینٹ ہو، سب نے اگر پاس کر لیا ہو، تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں انتہائی ادب سے یہ گزارش کروں گا جی پھر جو ادارے ہیں وہ تابع ہیں آئین کے. آئین جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اچھا پھر اور سر اگر آپ یہ بھی میں چاہوں گی آپ میری نالج میں تھوڑا اضافہ کر دیں، لیکن جب عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا رخ کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اس فیصلے کو اون کرے یا ڈس اون کر دے؟ دیکھیے، یہی تو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن نے کی ہے. میں اور آپ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن میں یہ شک درج ہے کہ پارلیمان کو رائٹ ہے، حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور اگر پارلیمان یہ کہے کہ فلاں طریق سے یہ نافذ العمل ہوگا تو یہ اسی ڈیٹ سے نافذ العمل ہوگا. اس میں سپریم جو ہے وہ پارلیمان ہے، کیونکہ اس نے فالو کیا ہے آئین کو. اور اگر اس سے پہلے بھی کئی مثالیں ہیں، کیس لاز ہیں، ایسی سائٹیشنز ہیں جو آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ہم پارلیمان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. پارلیمان کا مقصد ہی قانون سازی کرنا ہے، اور وہ قانون سازی پاسٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور امیڈیٹ افیکٹ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن پابند ہے، جو فیصلہ، جو بل، جو قانون پارلیمان نے پاس کیا ہے اس کو فالو کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. نجم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. نجم صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے ان فیوچر؟ اور جب یہ کیس ٹیک اپ ہو جائے گا تو اس کے بعد معاملات کس جانب جاتے نظر آئیں گے؟ دیکھیے، ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ نئی جو آئینی ترمیم ہے اس کے بعد آپ کسی بھی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہ کہ ایک مرتبہ پھر مخصوص نشستوں والا حال پیدا ہونے جا رہا ہے، جس میں آئین کے مطابق چلنا ہے یا ہم نے جوڈیشری کے مطابق چلنا ہے، یہ فیصلہ اب آنے والے دلوں میں ہوگا. دیکھیے، بات صرف یہ ہے کہ یہ سادہ سا مفادات کا ٹکراؤ ہے. کچھ ججوں کے وسط احترام مجھے یہ کہنا ہے کہ ان کے کچھ مفادات تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو ایک مخلوط حکومت ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ آئے، اس لیے انہوں نے آئین کو ری رائٹ بھی کیا
انہوں نے ایسا فیصلہ بھی دیا جس کو ہم پنچایتی فیصلہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو وہ فیصلہ نہیں بنتا تھا۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ بھی چلے گی، یہ کوئی ون ڈے نہیں تھا، یہ کوئی T20 نہیں تھا کہ ایک فریق جیت گیا اور دوسرا ہار گیا، یہ ون ڈے بھی نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کو ایک فریق کی پوزیشن بہتر نظر آئے، دوسرے دن دوسری آئے، اور پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ میچ ہمیشہ سے کھیلتی چلی آ رہی ہیں۔ کبھی ان کا مقابلہ فوج کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ان کا مقابلہ عدلیہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ کا آپس میں اتحاد ہوا ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ جو ہے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو یہ ایک لمبی صورتحال ہے۔ جہاں تک بات ہے قانون سازی کے حوالے سے اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو رائے ہے اس پر، تو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف ججوں کی تعداد 25 کرنے کے بل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججوں کی تعداد 25 کرنے کے جو منظوری ہوئی ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں فوزیہ ارشد نام ہے ان کا، انہوں نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا ایک بل پیش کیا تھا کمیٹی میں، اور کہا تھا کہ ان کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کر دی جائے، اور آج انہوں نے اپنا وہ بل واپس لے لیا۔ اب یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے کہ جب آپ خود یہ چاہیں تو آپ اس کی حمایت کریں کہ جج 23 ہونے چاہیے، لیکن اگر وہی کام حکومت کرنے لگے گی تو آپ اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی کہ یہ مخالفت برائے مخالفت ہے، اس کے پیچھے یہ کوئی راز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، بس ہم نے کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں، جیسے بھی بھائیو صاحب کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں اس لیے ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ اگر حکومت، یہاں تک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کل حکومت کہے کہ جی عمران خان صاحب اچھے آدمی ہیں تو جی ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نہیں سر، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پروٹیسٹر کو جیل پہ ڈال دیا ہے، پھر یہ بھی ایک وجہ بتائی تھی، پھر یہ بھی بتائی تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو احتجاجاً ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ مختلف ایشوز ہیں، آپ کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، آپ کو وہاں پر سہولیات کے حوالے سے شکایات ہیں، اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، آپ کے پاس احتجاج کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے، لیکن قانون سازی تو ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ آپ کسی بھی موقع پر احتجاج کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں، لیکن جب قانون سازی کی بات آئے گی وہاں پر تو آپ نے کوئی موقف لینا ہے، آپ بالکل دو مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ اس کی بنیاد پر ہم نے اس قانون سازی میں نہیں آنا، تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ یہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کریں، آپ کے پاس جو سیٹیں ہیں آپ اس کے اندر جا کے اپنا کردار ادا کریں، اس میں تجاویز دیں، اس میں بہتر کریں، حکومت اگر کچھ غلط کر رہی ہے اس کو صحیح کر کے پیش کریں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے اس کا حصہ ہی نہیں بننا، ہم نے جانا ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر آپ نے صرف شور میں جانا ہے، ہاؤ ہو کرنی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ نجم ولی صاحب، آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باجوہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ باجوہ صاحب، پہلے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ ابہام ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کچھ چینجز بھی کی جا سکتی ہیں، 27ویں آئینی ترمیم بھی لائی جا سکتی ہے، جس پہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہم نے چھوٹا نقصان کر لیا، کیونکہ اگر ہم اس ڈرافٹ کو قبول نہ کرتے تو حکومت آلریڈی اپنا ڈرافٹ بنا چکی تھی اور نمبرز آپ کے پاس پورے تھے۔ پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کیس کچھ دنوں میں، کچھ منتھ میں ہم دیکھیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لائی جا سکتی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب بھی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، پھر مولانا صاحب کا کیا موقف ہوگا سر اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جی، میرا خیال ہے کہ آج تک اس وقت تک جو پارلیمان ہے جی، اس میں کسی قسم کی ایسے کوئی ڈرافٹ انہوں نے تیار کر کے نہیں دیا، صحیح، نہ اپنے ممبران کو ہم نے دیا ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کو دیا ہے، نہ ہی کسی دیگر یا اپوزیشن پارٹی کو دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، کون سی ترامیم لانا چاہتے ہیں اور کس کس ڈپارٹمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی، مثال کے طور پہ جنرل سیکرٹری جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ایک بڑے سینئر لائر ہیں، لیکن وہ بھی بالکل ایسی خرافات کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار ایک لیول کا آدمی ہے، سپریم کورٹ کیڈروں کے اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، صحیح، اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ہیں، وہ بھی خود سے ہی جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بات کہنا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی
کہ پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹس لانا چاہ رہی ہے تاکہ کسی اندھیرے بند کمرے میں ہمیں سزائیں دی جا سکے. صحیح. تو میں عرض کروں کہ ملٹری کورٹس تو پہلے ہی موجود ہیں. پاکستان کا ایک نظام ہے, جو لوگ ملٹری کو یا سرکاری ملٹری کی جو ان کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں یا ان کے اداروں کے اوپر یا ان کے دفاتر کے اوپر یا ایس کیو کے اوپر یا آرمی کے اندر جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ سب ملٹری کورٹس میں ہیں. اور 5 کیسز ایسے ہیں جن کا فیصلہ جو عام آدمی تھے, جو نان ملٹری لوگ تھے, جو سیولین لوگ تھے, جنہوں نے ملٹری کے اوپر اٹیکس کیے اور ان کی پراپرٹیز کو متعلق ان کو نقصان پہنچایا, جو دور تھا 9 مئی کے واقعے کی بات کر رہے ہیں سر آپ, اس دور میں بھی فیصلے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس میں. تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نئی ملٹری کورٹس کی. تو ابھی تک کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جب کوئی ڈرافٹ آئے گا, پھر جو سیشن ہوگا اس کا ایجنڈا آئے گا, تو پھر بات کی جائے گی دیگر جماعتوں سے. اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبرز کم ہیں اور مولانا صاحب کے جو 8 نمبر ہیں ان کے بغیر ہم کوئی ترمیم نہیں کر سکتے, اور ہم یقینی طور پہ ہم ان کو استعمال میں لیں گے. آپ کے اس جواب پہ تو میں سر یہ کہوں گی کہ حکومت کہیں نہ کہیں سے اپنے نمبر پورے کر ہی لیتی ہے. بیک اپ پلان تو ہوتا ہی ہے سر, اگر مولانا صاحب ہاتھ نہ بھی ہیں تو. نہیں, نو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت تو اپوزیشن نے نمبر پورے کیے تھے, یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, گورنمنٹ تحریک انصاف کی تھی, ووٹ فار نو کانفیڈنس کے لیے اپوزیشن نے نمبر پورے کیے تھے. لیکن اب نمبر جو ہیں وہ گورنمنٹ نے پورے کیے ہیں. یہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اگر آپ اچھے طریقے سے ڈپلومیٹک طریقے سے آپ اپنے پوائنٹس کو اپنے جمہوری لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے اگر ان کو اعتماد میں لے سکیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ نمبر پورے کر ہی لیں گے, یہ ہم نے ان لوگوں کے ووٹ لیے ہیں جن لوگوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا, اور آزاد الیکشن لڑنے کے بعد اپنی پارٹی کو جوائن کرنے کا یا کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع نہیں کروایا تھا. ٹھیک ہے سر, ہمیں جوائن کیا ہے ظفر علی شاہ صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ظفر علی شاہ صاحب آپ کے وقت کا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک بیان آیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم دوبارہ پروٹیسٹ کی طرف آئیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دیں گے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی چوک پہ پروٹیسٹ کا کہا گیا تھا. علی امین گنڈاپور ڈی چوک تو نہ آ سکے اور اب دوبارہ اس بات کو دہرا رہے ہیں, اس پہ اب کیا کہیں گے سر؟ ان کی ایک اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ان کی پارٹی کی کہ اب ہم جو کریں گے وہ احتجاج ہمارا افیکٹو طریقے سے ہوگا اور اس کو اچیو کریں گے. یہ روزانہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, اس میں کیا کسی کو آبجیکشن ہے؟ نہیں, لائک سر ہم یہ دیکھیں گے کہ پروٹیسٹ فل فلیش ہو رہا ہے, جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا 2013-14 میں پی ٹی آئی دھرنے پہ چلی گئی تھی. تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے یا ایک پروٹیسٹ ہوگا, احتجاج ہے اور پھر احتجاج کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے؟ 1000 دفعہ پارٹی لیڈر کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ ہمارا احتجاج جو ہے نمبر 1 ہمارا آئینی رائٹ ہے, اور نمبر 2 ہمارا احتجاج جو ہے وہ ایک پیسفل ہے. اور انہوں نے اب تو یہ صورتحال چینج ہوئی ہے کہ چونکہ یہ جو متحدہ اتحاد ملا ہوا ہے, اسی پچھلے سال گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب نے 65 پبلک میٹنگز کی ہیں. 65 پبلک میٹنگز پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر. کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی میرا خیال ہے کسی درخت کا پتہ تک نہیں ٹوٹا, چونکہ پرامن تھی ایکٹیویٹیز, اور اب بھی ان کا اعلان یہی ہے کہ ہماری پرامن یو ہیو اے رائٹ ہے. لیکن جب یہ فاشسٹ گورنمنٹ فاشسٹ طریقوں سے روکتی ہے شہریوں کے رائٹس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس کو, تو پھر لابالگ وہ جو ہے حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں ڈی چوک تو آپ کے کارکنوں کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے. حکومت تو یہ کہتی ہے. حکومت تو کوئی ہر چیز جو حکومت پہ وہی تو نہیں اترتی ہے. حکومت جو کہتی ہے یا کرتی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بے شمار گھروں سے خواتین اٹھا کر انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. یہ
हुकूमत को ये नजर नहीं आता? ये हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है, जो लोगों पर तशद्दुद कर रही है, जो आइन का सत्यानाश कर रही है, ये लोगों को नजर आ रहा है। कोई ढकी छुपी नहीं बात है बीवी, ये बिल्कुल अब तो वादे, ये पता नहीं मुल्क को कहां लेकर जाना चाहते हैं। अब लोग मुतफक्कर हैं, मैं खुद बड़ा मुतफक्कर हूं, कोई पता नहीं है फिर क्या होगा इनके जो अज़ाइम है और इनके जो कारनामे हैं, और फिर गिला शिकवा सारे का सारा हिज़्ब इख्तिलाफ पर कि हिज़्ब इख्तिलाफ ये कर गई और वो कर गई। क्या किया हिज़्ब इख्तिलाफ से? अच्छा जफर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमने देखा कि पीटीआई ने इस बिल की, इस ड्राफ्ट की मुखालिफत की और आप लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन JUIF से आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे थे, मौलाना साहब से आप लोगों की बातचीत जारी थी, और ये कहना है अली अमीन गंडापुर साहब का, जिनका बयान मैं आपको भी बता रही हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोट ना डालने का फैसला किया था और बाद में चमक दमक देख के रेट बढ़ा के वोट उन्होंने कास्ट कर दिया। आपके वजीर आला KP के ये बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, लेकिन जो आपकी पार्टी की आला क़यादत है वो मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे जाती है, मुस्बत ताल्लुकात हैं, बातचीत हो रही है, तो सर ये आखिर चल क्या रहा है? पार्टी के बयानात पे इख्तिलाफात क्यों? देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी एक जमात है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उनका अपना एक तरीका है, अपना ये जो है सियासत वो उस पर चलते हैं। रह गई बात कि उनके सूबे के वज़ीर आला का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक ही जिला है, एक ही शहर है, एक ही घर है, तो अगर वो एक दूसरे के खिलाफ अपने जाती तौर पर कोई करते हैं तो करते रहे, वो ऐसी बात कोई नहीं है। बाकी सियासी जमातों का, कभी कल की बात है कि वो PDM में थे जी, PDM के सरबराह थे, उस रजीम चेंज का जो इंटरनेशनल मंसूबा था उसका हिस्सा थे वो। आज वो आजाद है, आज वो बल्कि आप वाली बात दुरुस्त है कि वो अच्छे तल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हैं PTI से, और PTI की क़यादत भी जो है उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहती है। ठीक है, इट्स गुड। लेकिन फिर वो इख्तिलाफात अगर पर्सन टू पर्सन है तो फिर उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अगर वज़ीर आला KP ने अगर कह भी दिया तो वो फिर उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, पार्टी का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा हिसाब तो यही है, मैंने बताया ना आपको, वो तो एक इसलिए कि मुझे नहीं पता, मैंने CM साहब का बयान नहीं पढ़ा ना देखा, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, आपको गलत नहीं कह रही होंगी, तो वो पर्सन टू पर्सन वाली बात है। वो पार्टी के किसी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और ना कोई वहां पर फैसला हुआ कि ये बात की जाए या नहीं जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि बानी पीटीआई इस वक्त अडियाला जेल में हैं, आपकी पार्टी को हेड कौन कर रहा है? क्या आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि बानी पीटीआई की हमशीरा जो है वो पार्टी को हेड करेंगी या बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को हेड कर सकती हैं? वैसे तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब है, लेकिन हम आपसे एक ओपिनियन, एक राय ले रहे हैं कि पार्टी में क्या चल रहा है। देखें, पहली बात तो ये बीबी की पार्टी में कोई ऐसी ना कोई बिक्रिंग है, ना कोई मुखालफत है, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा अदब और एहतराम से, ये बानी PTI का क्या मतलब है? सर इमरान खान साहब। जी जी जी, तो ये कहें ना आप, बिल्कुल बिल्कुल सर, इमरान खान साहब जी, आप ये कहें ना कि भाई इमरान खान साहब ने ये कहा, भाई ये बानी PTI की जो प्रपोजिशन है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए PTI को हम कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड बाय, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में PTI भी कह देते हैं, तो बानी PTI से मेरा मकसद इमरान खान साहब ही होते हैं। जी नहीं, तो ये इमरान खान नाम लेने में को हर्ज है? नाम भी कभी किसी के मिटे, कभी खत्म हुए, हैवानों और जानवरों के नाम भी जो है वो नहीं को खत्म कर सकता है। तो ये वो तो फिर एक इंसान है और लीडर है एक पार्टी का। बानी अच्छा, मेरा जवाब, मेरे सवाल का जवाब देने के आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे। आपने अच्छा किया कि आपने क्लियर कर दिया और आपने एक बोल्ड तरीके से नाम लिया, और यही मीडिया का काम यही है कि जब तक नाम नहीं बताएंगे लोगों को क्या पता लगेगा। तो आप नाम लें, चाहे उनके कारनामे पसंद हो किसी को या ना हो, लेकिन बहुत सारे दारों से जब आप पूछे तो वो कहते कि हमें ऊपर से कहा गया है कि आप नाम ना लें इसका। नहीं सर, भाई ये हमने पहली दफा देखा नहीं कहा। और अगर हम बानी PTI के बारे में भी बात करते हैं तो आवाम समझ जाती है कि हम खान साहब के बारे में ही बात कर रहे हैं। सवाल हमारा आपसे ये था तो ये फिर आप वो बाकी जमातों का भी इसी कर रहे थे, बानी मुस्लिम लीग, बानी पाकिस्तान पीपल पार्टी, बानी JUI, ये कोई तरीका है कि एक पार्टी को आप बिल्कुल लेकिन चेयरमैन तो इस वक्त आपके बैरिस्टर गौहर साहब है ना, देख तो वो रहे, लेकिन सर
میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بشرا بی بی پی ٹی آئی کو لے کے چل رہی ہے یا ہمشیرہ صاحبہ جو ہیں بانی پی ٹی آئی کی، یا بقول آپ کی چلے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں؟ پارٹی کو عمران خان لے کر چلے گا، وہی لے کر چل رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے درد سر بنا ہوا ہے ان کے لیے حکومتی اتحاد کے لیے، تو وہی لیڈر ہے، اور وہی باہر ہو یا اندر ہو لیڈ وہی کرے گا پارٹی کو. ٹھیک ہے، آصف باجوہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. آصف باجوہ صاحب، آپ نے گفتگو سن لی ہے ظفر صاحب کی، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ درد سر بنے ہوئے ہیں حکومت کے لیے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو میرے بڑے پسندیدہ یہ پرسنالٹی ہیں، اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں اور آج بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ درد سر تو قطعی طور پہ نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے اس میں یہ درست ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور مرکز میں نیشنل اسمبلی میں ہاؤس آف سینٹ میں ان کی ایک بڑی حکومتی اراکین کے بعد ان کی تعداد ہے بہت بڑی، وہ ایک پوزیشن پارٹی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ان کی ایک 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کی ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ موجود ہے. جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ وہ کس چیز کا احتجاج کرتے ہیں، کس بات پہ احتجاج کرتے ہیں. کہ پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کیسے مرکز پہ حملہ آور ہوتے ہیں اسلحہ لے کے، اور اپنے سرکاری ذرائع استعمال کر کے انہوں نے تو اوتھ لیا ہوا ہے کہ میں آئین کا اور قانون کا پابند رہوں گا اور ذاتی مفاد کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دوں گا. تو یہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بطور چیف منسٹر وہ حاصل نہیں کر پا رہے، اور وہ مرکزی گورنمنٹ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور جو ادارے ہیں ان کے خلاف وہ جس طریقے سے وہ بڑھ کے مارتے ہیں، جس طریقے سے وہ دھمکیاں لگاتے ہیں. میں کسی قسم کی کسی کی دل داری نہیں کرنا چاہتا، اور میں ماحول کو اریٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ظفر علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. یہ درست ہے کہ آج وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے، لیکن کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ سڑکیں بند کریں، آپ کہیں کہ ہم ملک بند کر دیں گے، پورا پاکستان بند کر دیں گے؟ یہ کیا مقصد ہے اس احتجاج کا؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے الیکشن کے کوئی معاملات ہیں تو وہ تو پینڈنگ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ تو پینڈنگ ہے آنریبل ہائی کورٹ کے پاس. ظفر صاحب، آپ نے گفتگو سن لی ہے، باجوہ صاحب کی کیا کہیں گے سر؟ جی ماشاءاللہ جی، بالکل باجوہ صاحب نے بڑے ریزنیبل باتیں کی ہیں، اور یہ عموماً یہی آرگومنٹ دیا جاتا ہے. تو کیا حزب اختلاف جو ہے وہ حزب اقتدار کے لیے گانے لکھ کر آئے گی اور وہ گانے گایا کرے گی یہ جلسوں میں؟ اور وہ حزب اقتدار جو کہ دن دہاڑے، ابھی باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کیا بات کیا ہے، کیا باجوہ صاحب کو یہ نہیں یاد رہا کہ یہ پچھلے 2.5 سال سے کانسٹیٹیوشن کی متواتر خلاف ورزیاں کر رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی ٹوٹی، الیکشن ہونا تھا 3 مہینے کے اندر اندر نہیں ہوا، کے پی کے ٹوٹی نہیں ہوا، سینٹر میں ختم ہوئی پارٹی نہیں ہوا. یہ ساری باتیں جو ایک، اور پھر اب لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کانسٹیٹیوشن کی اولیاء بگاڑنے پہ، کبھی 26ویں ترمیم، کبھی اب لگے ہوئے اب راگ 87ویں ترمیم کا ہو رہا ہے. اور جب حکومتیں اس طرح کرتی ہیں تو حزب اختلاف جو ہے وہ تو بالکل جو رجسٹ کرنے والی حزب اختلاف ہو پرامن طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق تو وہ کرتی ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ کرے یا اس پر پابندی ہے. پابندیاں کرنے کا یہ کرتے ہیں. یہ کبھی آپ نے
ٹھیک ہے باجوہ صاحب، کیونکہ وقت کی کمی ہے، پروگرام ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن اس میں طویل گفتگو جو ہے وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر علی شاہ صاحب اور ان کے ہمراہ تھے آصف باجوہ مسلم لیگ نون سے. جی ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کیس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے اور کب ٹیک اپ کرتی ہے. بڑا سوال یہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.